अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 6 दिन पहले सानह जाफर एक्सप्रेस और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक मुतअद्दिद दहशत गर्दी के वाक़यात। कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, जहां पर अस्करी क़यादत सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देगी, सूरत हाल से आगाह करेगी। मामले पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत सी दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला नहीं है और पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलकर दहशत गर्दी के इफरीत को शिकस्त दी है। लेकिन आज मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान पॉलिटिकली डिवाइडेड है और सियासी मारा मारी इस उरूज पर है कि दहशत गर्दी जैसे अहम मामले पर भी मुख्तलिफ नुकात जो हैं वो सामने आ रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये मुतालबा कर रही है कि इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सियासत का एक इमरान खान है, इमरान खान की शिरकत के बगैर किसी भी किस्म का कंसेंसस बनाना मुश्किल होगा। जुनैद अकबर खान ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, सुनिए। एक तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि एक नेशनल कंसेंसस बनाया जाए, एक मुश्तरका हिकमत अमली तमाम सियासी जमातों को मिलाकर बनाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत में बैठी हुई अहम शख्सियात, अहम वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भारत के मौक़िफ़ को दहशत गर्दी के मामले पर एक करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका सोशल मीडिया, उनकी सोच, उनकी राय पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से हूबहू वही है जो कि भारतीय मीडिया और इंडियन माइंड सेट की है। तो फिर कैसे होगा ये पॉलिटिकल कंसेंसस और पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो इस वक्त मसले ने एक मरतबा फिर पुरजोर तरीके से सर उठाया है, उसका सद्देबाब कैसे होगा? बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताइए कि अब कन्फ्यूजन है, अबहम है, जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आपकी लीडरशिप में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इस मामले पर एतमाद में लेना ज़रूरी है और उनका एक्सेस जाहिर है कि अडयाला जेल तक नहीं हुआ। देखें, ये एक रुकावट तो है। हमारे बहुत से फैसलों की जो तौसीक है और जो मुशावरत है वो हमारी अपने कायद से होती है और ज़रूरी है, हर पार्टी करती है। उस हवाले से हमारी पार्टी के लिए खसूसी तौर पे ये तकलीफ मौजूद है और उसकी वजह से हमें रुकावटें भी आती हैं। मगर इन जनरल सेंस यही है कि हम जाएंगे, उसको अटेंड करेंगे। बट इस दौरान अगर पॉलिटिकल कमेटी समझती है कि नहीं जाना तो वो फिर अब फैसला कर लेंगे और पूरी पार्टी उसकी पाबंद होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बहरहाल ताउन करेगी। किस मामले पर ताउन करेगी? दहशत गर्दी के मामले पर ये जो ब्रीफिंग होने जा रही है इसको अटेंड भी करेगी, अपने सवालात भी रखेगी, अपने मारूजात भी ताउन हम तो है भी, ऑपोजिशन है। ताउन हमारे हाथ में तो ना हमारे मतहत फौज है, ना हमारे मतहत एजेंसियां हैं, ना हमारे मतहत वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। रह गया ताउन की बात, अगर हम इस पार्लिमानी कमेटी में जाते हैं, जो कि हमें जाना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल कमेटी जो भी फैसला करे तो उसमें हम अपना पीस ऑफ माइंड दे के आएंगे। हम बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके मामलात क्या। इसको ये ताउन शावन वाले पासे ले जाने की लोड़ नहीं। हमने ये कंडेम जरूर किया है कि और करते हैं कि दहशत गर्दी एक नासूर है, दहशत गर्द नासूर है, सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल हम ये समझते हैं, तमाम पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और मिलके। मगर उसमें जिनकी वजह से, जिन निकम्मे हुक्मरानों, इंस्टॉल्ड हुक्मरानों की वजह से ये सारा काम दोबारा उठ गया है और इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से वी मस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड। तो जो हम वहाँ जाते हैं तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ और तुसी कितने निकम्मे हो और तुसी की कर रहे हो, एंड देन विल आल्सो गिव द सॉल्यूशन एज वेल। हुकूमत की पॉलिसीज कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी, वो आप पर इल्जाम लगाते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आपने कहा कि आप अपोजिशन में हैं, आपने कहा आप अपोजिशन में हैं। नहीं, ठहर, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत साढ़े कोल है, हम हमारा वजीर आजम बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने आकर आबादकारी की, दहशतगर्द। सुन लीजिए, वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, ये इल्ज़ाम अब बहुत शद्दोमत से लगाया जाता है। ज़रा आज इसको, इस मामले को ज़रा खोल ही दें। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ये पॉलिसी बनी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उस वक्त के DGI ने ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंट को कि जो TTP के एलिमेंट्स चले गए थे वो जो बैनुल-अक़वामी अफ़वाज हैं उनके इनखला के बाद उनको वापस लाया जाए, उनकी आबादकारी की जाए। तो आप लोगों ने एक प्लान के तहत, एक डिज़ाइन के तहत इन सबको खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज़ में सेटल किया और आज वही लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
نہیں بالکل غلط ہے یہ جو بھی یہ الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بات کرتے ہیں، کمزور بات کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو بریفنگ دی تھی تو اس بریفنگ کے دوران ہماری پارٹی کے جو زعماء تھے انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جنرل باجوہ کو ڈیفائی کیا تھا، جنرل باجوہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل آپ کی غلط آپ کی پلاننگ ہے اور اس پلاننگ سے ہمارا نقصان ہوگا اور ہم جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے گا پھر جو خصوصاً اس میں مراد سعید تھے جو اس کو ڈیفائی کرنے والے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ لوکل پولیس کے ساتھ لوکل جرگہ کے ساتھ مل کے اس آباد کاری کو روکنے کی بھی انہوں نے مسلسل کوشش کی۔ بائی ڈیٹ ہمارے پاس وہ ہے، آپ کسی دن اس پہ خاص پروگرام رکھیے گا، ایک ایک ڈیٹ ایک ایک میٹنگ کا حوالہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی مرضی سے یا حکومت کی پلاننگ کے مطابق اس قسم کی کوئی آباد کاری نہیں ہوئی۔ اس وقت تو بہت عجیب عجیب قسم کی دیے گئے تھے مشورے دیے گئے تھے جنرل باجوہ کی طرف سے کہ بھائی وہ ان کو آباد کیا جائے گا، وہ ان کے جو گھر مسمار کیے گئے تھے جو کہ اس لیے کیے تھے کہ وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وہ دوبارہ بنا کے دیے جائیں گے۔ سخت مخالفت کی تھی ہمارے وزراء نے، پوری کیبنٹ نے مخالفت کی تھی، صرف صحیح کیونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ دینے آ گئے تھے بریفنگ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے وہ پلان اپروو کر کے ہم نے اس پہ عمل درآمد کروا دیا تھا۔ صحیح اچھا بیوقوف ہیں جو الزام لگاتے ہیں ہمارے پہ۔ صحیح آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن ہیں، آپ کے پاس تو کردار نہیں، موجودہ حکمران اور موجودہ حکمرانوں سے ہی پوچھا جائے گا، جب آپ جائیں گے بھی تو آپ ان کے سامنے سلوشن بھی رکھیں گے۔ لیکن 2014 میں بھی آپ اپوزیشن میں تھے، عمران خان جو ہے وہ دھرنا 126 دن کا ملتوی کر کے سانحہ اے پی ایس ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف کے دائیں جانب یا بائیں جانب عمران خان موجود تھے، اور اس وقت بھی ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور اس پہ کامیابی سے عمل بھی ہوا، دہشت گردی پر بڑی حد تک کس نے قابو بھی پایا گیا۔ اب ایک بار ٹھہر جاؤ، یہ کس نے کہا اس کے اوپر؟ یہ تو اس کا کاغذ کا ٹکڑا بنا کے ہوا میں اڑا دیا ان لوگوں نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر۔ کیا کلعدم جماعتیں جو تھی فرقہ وارانہ جو اس کے اندر شک میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے باقی شہروں کے اندر کھل کے اپنے پروگرامز آج تک نہیں کر رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سال کے دوران؟ فار کیا ان کو ایگزامپل الیکشن نہیں لڑائے گئے؟ کیا آپ لوگ ان کو اپنے ٹی وی چینلز پہ کئی چینلز ایسے ہیں کیا ان کو نہیں لیتے ہیں؟ اس میں تو روکا ہوا ہے کہ آپ نہیں کریں گے، آپ ان کو پریز نہیں کریں گے، آپ ان کا موقف نہیں لیں گے۔ وہ تو شروع میں جوش تھا، اس وقت عمل درآمد ہوا، اس تو بعد ہوائیں چڑھا دیتا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح طریقے سے آج کی ڈیٹ تک عمل ہوتا رہتا ہے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دہشت گردی کا عفریت جو ہے وہ اس طریقے سے یہ جن باہر نکل آتا۔ تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر کمزوری کس نے دکھائی؟ ہمیشہ کون دکھاتا ہے؟ حکومت رسپانسبل ہوتی ہے، کوئی بھی پلان بنتا ہے تو اس کی، کیونکہ جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایجنسی ہے، چاہے کوئی پولیس ہے، چاہے کوئی فوج ہے، حکومت نے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے جس کے وہ ماتحت ہوتے ہیں۔ صحیح، اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہر سال طالبان ٹی ٹی پی کی طرف سے کالعدم تنظیموں کی طرف سے ایک سپرنگ آفینسو لانچ کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو شدت ہے اور جس تواتر کے ساتھ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، آپ کے خیال میں جو ایک رائے موجود ہے کہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ایک بڑا آپریشن میسو قسم کا آئی بی اوز کے ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا، اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ آپ کی صوبائی حکومت کیا سمجھتی ہے؟ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی آپریشن کیونکہ ان کی حکومت ایک صوبے میں ہے باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے، تو تحریک انصاف اس حوالے سے ضرور کہہ سکتی ہے کہ جو بھی آپریشن عوام کا، پولیٹیکل اینٹیٹیز کا، حکومت پختونخوا کا اور سٹیک ہولڈرز کا، سٹیک ہولڈرز وہی جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ ان کا اون نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی آپریشن کبھی بھی ہوتا ہے تو وہ لایا جائے اسمبلی میں، جیسے سوات آپریشن کے اوپر ہم سب نے بحث کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات آپریشن پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور وہ یونانیمسلی اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور جب وہ آپریشن ہوا تھا تو اس کے نتائج بھی آئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو آپ لائیں، اسمبلی میں لائیں، اس پہ ڈسکشن کریں، لوگ اپنی انپٹ دیں گے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہوگا وہ پبلک اونڈ ہوگا، عوام کا اونڈ ہوگا، سٹیک ہولڈرز کا اور حکومت کا اور لوگوں کا، وہ زیادہ فروٹفل ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی بھی ایسا پلان یا کوآپریشن جس میں پبلک کی اونرشپ نہ ہو تو ویسے ہی ناکام ہو جائے گا۔ نہیں شیخ صاحب، میں آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کی اس بات سے تو ہر بندہ ایگری کرتا ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ اس پر کنسنسس بنائیں، لیکن سوال یہ ہے بنیادی کہ آپ اب اس وقت خود بھی خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پرنسپل اصولی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت ہے، یا جو کیپیسٹی ہے ہماری جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی ہے
کہ وہ خود سے اس کے اوپر قابو کر سکتے؟ دیکھیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس وقت کے پی میں اور جو پولیس کی شہادتیں ہیں وہ کسی بھی اور ادارے سے زیادہ ہیں دہشت گردی میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. جی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایون کرک میں ابھی جو کل رات کو اور پرسوں بھی جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ وہاں کی مقامی پولیس نے لیڈ کیے ہیں. عوام باہر آ گئی. کرک واحد ایسا ضلع تھا جہاں پہ بڑا عرصہ یہ مطلب ہے کہ آس پاس کے اضلاع میں ضرور گڑبڑ رہی مگر کرک میں نہیں تھی. اچانک اب بہت سے لوگ آئے وہ آباد ہو گئے، ابھی اچانک تشکیلیں ہونے لگ گئیں اور وہ تو وہاں کے مقامی ڈی پی او نے خود لیڈ کیا. وہ خود موقع کے اوپر گئے. کوئی سات ادارے یا کوئی ایسی فوج کے لوگ نہیں تھے. آپ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر لوں گا. کیپیسٹی ہے، ہمت ہے، اتنے سالوں سے وہ خود فیس کر رہے ہیں. اور ہاں ان میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کو ان کے جو ویپنز ہیں وہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی وہیکلز کی ضرورت ہے. اور اس پہ خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے دے آر کمیٹڈ، جو ہے وہ جتنی کیپیسٹی کے مطابق فنڈز جو ان کے پاس موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں. نہیں شیخ صاحب، دلیر آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہیں کہ ہمت بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، لیکن جب ہم کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے، جب اس کی فوٹیج سامنے آتی ہے، تفصیلات سامنے آتی ہیں، I'm sure کہ آپ کے علم میں ہوگا، اس کے پاس M16 گن ہوتی ہے، اس کے پاس M4 گن ہوتی ہے، اس کے پاس تھرمل سینسرز ہوتے ہیں، اس کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہوتے ہیں، ان کے پاس سنائپر سے لے کے جدید واکی ٹاکیز، ایسی چیزیں جو ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ میں ایجنسیز کے پاس میں دیکھنے کو ذرا نہیں ملتے. میں اپنے وسائل کی گل کر رہا سی، تسی میں دہشت گردوں دے وسائل دسنے شروع کر دیتے ہیں. میں دہشت گردوں کے وسائل ہی اسی کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ جو حملہ آور ہیں ان کے پاس جس قسم کا اکوپمنٹ موجود ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ نے پولیس کے ناکوں پر جوان کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو اپنے نیکڈ آئی سے اپنے ویژن کے مطابق 100-200 میٹر تک دیکھ پاتے ہیں، ان کا مقابلہ اگر ایسے لوگوں سے ہے جن کے پاس تھرمل سینسرز اور نائٹ ویژن گوگلز موجود ہیں، تو وہ مقابلہ آپ کے خیال میں ایک فیئر مقابلہ ہے؟ نہیں، وہ مقابلہ بالکل فیئر مقابلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے کسی پولیس کے نوجوان کو اس دہشت گردی کی جنگ میں اتارتے ہیں تو بالکل ہمیں اسے پورا ایکوپ کر کے اتارنا چاہیے. ماڈرن اسلحہ ہونا چاہیے. ہمت اور بہادری تو ان میں ہے، اور تمام وہ گیجٹس جو دشمن کے پاس ہیں اس سے بہتر گیجٹس ہونے چاہیے. اور اس کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بڑی ہی اس سے محنت سے کام کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے کئی عرصوں میں چیزیں وہ اپ گریڈ نہیں ہوئی ہیں. اور بہت سے جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ویپنز کے لیے پیمنٹس بھی کی گئی ہیں. کئی سال ہو گئے ہیں ویپنز نہیں آ رہے ہیں، اور وہ بھی انشور کیے ہیں گورنمنٹ نے. کچھ کنسائنمنٹس اس میں سے آئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ہیو ریزالو، دے آر فائٹنگ اٹ آؤٹ. اور اس قسم کی بات کر کے ان کی قربانیوں کو یا ان کے ریزالو کو ہمیں انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. نوبڈی از ٹرائنگ کہ ان کو انسلٹ کیا جائے، بٹ کوشچن ہے کہ یہ جن چیزوں کا ہم جن ویپنز کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں نہیں بنتے. یہ پاکستان میں تھرمل سینسرز کی جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کے علم میں بھی ہے، نائٹ ویژن گوگلز بھی، یہ ظاہر ہے کہ ان کو تمام چیزیں میسر آ رہی ہیں افغانستان سر سے. ہر سے آ جائے گی نا، پیسے شیسے دے ہوگے تو ہر سے آ جائے گی. میرا سوال مختلف ہے کہ ان کو یہ چیزیں جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ چیزیں افغانستان سے مہیا ہو رہی ہیں. اب افغانستان کے حوالے سے ایک مرکز کی پالیسی ہے، اور ایک ہم گفتگو سن رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے. وہ جرگہ لے جانے کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کو یہاں پر شہریت دینے کی بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاملات ان کے ساتھ بائیلیٹرلی حل کرنے ہیں. وفاق کی سوچ اس سے مختلف ہے. اب ظاہر ہے کہ فورن منسٹری آپ کی صوبے کی فورن منسٹری نہیں ہوتی، مرکز کی ہے. اب اس معاملے کو آپ کے خیال میں کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ طالبان کے ساتھ اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے؟ وفاق جڑا ہے نا وہ تو انسٹال جعلی مینڈیٹ چور بیٹھے نے. اوبیسلی ان کی رائے میں اور عوام کے ووٹوں سے بند کے خصوصاً کے پی میں جو حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی، اس کی رائے میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا. زمین آسمان کا فرق ہوگا، سوچنے کا فرق ہوگا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور مین پوائنٹ، کہ یہ آپ نے نقطہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ فورن افیئرس کا سبجیکٹ ہے افغانستان سے بات کرنا. آپ جرگے کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ایک ایسی کمیٹی میٹنگ میں، شاید اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، جس میں آرمی چیف بھی یہاں پہ موجود تھے، باقی سابقہ چیف منسٹرز بھی موجود تھے، کئی پارٹیوں کے موجودہ امیر اس میں موجود تھے، ہمارے چیف منسٹر بھی تھے، ہمارے نومینیٹڈ چیئرمین جو تھے بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیچ میں موجود تھے. تو وہاں جب اس ایشو کے اوپر بات ہوئی، یہ آپ کو یاد ہوگا کرم کے حوالے سے جو میٹنگ تھی، تو ان میں جب اوبیسلی وہاں بھی در اندازی اور وہاں بھی یہ دسمبر والی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، 15-16 دسمبر. اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ نالائق نکمی حکومت ہے اور ان کے کوئی مینز نہیں ہے کہ افغانستان میں بات کر سکیں، تو اس پہ دیکھیں کے پی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں،
ان کا بھی اتنا ہی اسٹیک ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا. اور جس وقت دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں تو پہلا امپیکٹ اور سب سے زیادہ امپیکٹ وہ کے پی کے لوگوں پہ ہوتا ہے, کے پی کے کاروبار پہ ہوتا ہے, کے پی کے لائیولیہڈ پہ ہوتا ہے. تو ایز اے پاکستانی دے آفرڈ کہ جی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ان نکموں سے اگر کام نہیں ہو سکتا, اگر یہ جوگے نہیں نے انہوں نے پلے کچھ نہیں جے, تو وی کین ہیلپ. اور ہم نے ہیلپ ہی کرنی, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. ہم اس پہ جرگہ بھیجتے ہیں اور یہ جرگہ کو پہلی دفعہ نہیں جائے گا. لیکن آپ حکومت یاد کو کریں آن کہ بورڈ جس رکھتے ہوئے, وفاقی حکومت کو آن بورڈ رکھتے ہوئے, ناٹ سوڑتا لاؤ جی 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 عیسیٰ جی نقوی صاحب, سوڑ لو جناب. یہ بات طے ہو گئی اور اس پہ جتنے بھی زوما وہاں بیٹھے تھے انکلوڈنگ جو فورسز کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, if you can try you can do that. پھر ہم نے اس پہ ایک جرگہ تشکیل دیا عائشہ. اس کے بعد ہم نے ٹی او آرز لکھے اور وہ ٹی او آرز اپروول کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہوئے ہیں. آج 1 مہینہ ہو گیا جی, کیونکہ یہ انہی کا سبجیکٹ ہے. ہم تو میرلی فیسیلیٹیٹنگ, ہیلپنگ, بیکاز دے آر انکیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. تو وہ ٹی او آر لکھ کے بھیجے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, دے آر ناٹ ریسپونڈنگ. دیٹس وائی ہم نے جرگہ نہیں بھیجا ہے. وہاں کے لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں, یہاں کا جرگہ بھی تیار بیٹھا ہے, بس سم ہاؤ دس گورنمنٹ وانٹس کے پیس نہ ہو اور یہ تماشا چلتا رہے اپنی چھوٹی سی ایگو اور کھیل تماشا. بھائی تمہارے لوگوں نے ووٹ نہیں دیتے, کہڑے تسی بامن چودھری بڑے ہوئے تسی سیاسی. صحیح. اچھا شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے گا, مجھے شارٹ بریک پر جانا ہے کیونکہ معاملہ یہاں پر ایک بہت مختلف آ چکا ہے. جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں, چاہے وہ افغانستان میں ہے, پاکستان کے کسی علاقے میں ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب ہم نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کسی کو بھیجنا ہے یا جرگہ بھیجنا ہے, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیخ وقاص اکرم رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ جرگہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد کہ رولز آف دا گیم اب تبدیل ہو چکے ہیں. حکومت یہ اندیا دے رہی ہے کہ اس تمام واقعے کے اور پاکستان میں دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز, ان کے سٹرنگ پل کرنے والے, ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر افغانستان کو استعمال کرنے والے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اب ہم جرگہ بھیجیں گے یا ہم کارروائی کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے؟ یہ تو آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ جرگے کی جو بات ہوئی تھی, جس میٹنگ میں وہاں ابھی چیف بھی تھے, وہاں باقی لوگ موجود تھے اور سب کی کنسنٹ سے یہ چیز ہمارے ذمہ لگی تھی اور ہم نے وہ بیڑا اٹھا لیا تھا اور اس صحیح. کے لیے ہم نے ٹی آر بنا کے دے دیے. اب اگر یہ سمجھتی ہے پاکستانی ایک ریاست کہ سیکنڈ, جی ہمیں ایسا نہیں کرنا. شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب کے کنسنٹ سے یہ ہوا تھا, تو پھر تنقید اس پر حکومت کے لوگ تو تنقید کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیوں سولو فلائٹ لے رہا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ کنسنسس ہوا تھا. میرا خیال ہے جو وہ ہے نا چبل ہے نا, بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیٹ مینس کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نمائندگی موجود تھی. ویسے نمائندہ ہی بیٹھتے ہیں نا اس میٹنگ کے اندر جی. فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بھی علم میں ہے. اور جڑے پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں, تھکڑ بیان دے کے تے اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں, مادر اینڈ چبلا کی فرق پیدا ہے. نمبر 1. نمبر 2, تو اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنا تو صوبہ نہیں کرے گا. صوبہ جو ہے وہ کوئی اپنا وہ تو نہیں ہے, ہم قانون اور آئین کے پابند ہے, یہ ان کی ڈومین ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو سانوں کوئی مطلب ہے کسی کو زبردستی چلے جانا ہے. ہم تو ٹی او آرز کی اپروول کے انتظار میں تھے, انہوں نے وہ نہیں دی, ہم نے موو نہیں کیا. اب اگر اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں جائے تو نہیں جائیں گے بھائی, اس میں کون سی بات ہے, کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے. صحیح. ہم تو صرف ابھی ہیلپ جب کر ہم رہے یہ تھے. گفتگو کر رہے ہیں شیخ صاحب, اب یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے ایک 14 رکنی جو ٹیم ہے وہ اناؤنس کر دی ہے, جو شرکت کرے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں, پارلیمانی کمیٹی کی. اس میں عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن, بیرسٹر گوہر خان, اسد کیسر صاحب, زرتاج گل وزیر صاحبہ, صاحبزادہ حامد رضا, ملک محمد عامر ڈوگر صاحب, اسی طرح محمد بشیر خان, ثناء اللہ مستی خیل, علی محمد خان, زبیر خان, شبلی فراز, سینیٹر سید علی ظفر اور ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر اون عباس بپی, یہ لوگ شامل ہیں. اب ظاہر ہے کہ شرکت آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی تجاویز بھی رکھیں گے. چند روز پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں, اور یہیں پر انہوں نے یہ انکشاف کیا. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نو گو ایریاز بن چکے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں, جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں وہ ایک مخصوص وقت کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. غالباً وہ مغرب کا تذکرہ کر رہے تھے. اس پر کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مغرب کے بعد نہیں, عصر کے بعد ہم لوگ ٹریول نہیں کر سکتے. کیا واقعی اس قسم کی صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے مخصوص علاقوں میں؟ گنڈی صاحب جو ہے وہ یہ گفتگو جو ہے میرے اگر کھل کے کرتے تو زیادہ بہتر تھا. وہ شاید ایک بات بتانا بھول گئے, یہ پی ٹی آئی کے لیے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں,
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اثر کیا، فجر سے لے کے عشاء تک کوئی بھی وقت نہیں ہے کے پی میں ٹریول کرنے کا، کیونکہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کو اٹھا کے ہر دفعہ باہر پھینک دیتے ہیں. دیٹس وائی ان کے لیے کوئی بھی نماز جو ہو نا، اس سے پہلے یا اس میں بعد، پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ دیم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کا خطرہ نہیں، وہ لوگوں کا خطرہ ہے، لوگوں میں نہیں نکل سکتے. ہاں جو پارٹی کے کرتوت ہون پھر اس کے بعد بندے اسی طرح ہی چلتے ہیں نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نو ایریاز ایسے نہیں ہیں جہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی، یا جہاں پہ فوج نہیں جا سکتی، یا جہاں پہ عوام نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کرم 245 ٹرک جو ہے یہ بھی پرسوں وہاں پہ پہنچے ہیں. لوگوں نے کوشش کی، لوگوں کا ہیڈ منی لگایا گیا، وہاں پہ لڑائی ہوئی، کرک کے اندر ہوا، ٹانک میں ہوا، بنو میں ہوا، پولیس بھی لڑی، سیکورٹی فورسز بھی لڑے، عوام بھی لڑے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صوبے کو ایک وہ بنا کے پیش کرنا باہر، تو یہ بری بات ہے. یو شوڈ اسٹینڈ ود یور پیپل اینڈ یو شوڈ مطلب اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے، نہ کہ اس میں سے، خصوصاً جب بندے کے پارٹی کے پلے ہی کچھ نہ ہو تو بندہ یہ باتیں کرے، اچھی بات نہیں. لیکن شیخ صاحب، فروری کی 16 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص ایریا کے اوپر جان بوجھ کر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور یہ ایک دو روز کی، ایک دو سال کی نہیں، یہ کئی دہائیوں کی کہانی ہے. اور وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان ایریاز میں کچھ ایسی مائنز ہیں، کچھ ایسے منرلز ہیں جو نکل رہے ہیں. وہ گریفائٹ کا تذکرہ کر رہے تھے جو راکٹس کے انجنز کی نوزلز میں یوز ہوتا ہے، نیوکلیئر ریئیکٹرز میں یوز ہوتا ہے، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ گیجٹری ہے اس کی بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے، لیتھیم آئن بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے. وہ گریفائٹ، کرومائٹ، نیفرائٹ، جڈائٹ، اس قسم کے منرلز کی بات کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ان منرلز کی، ان مائنز کے ٹھیکے، ان کا کنٹرول یہ کس کے پاس ہے؟ اور کیا واقعی آپ کی کیلکولیشن بھی یہی ہے کہ پاکستان میں جو معدنیات سے رچ ایریاز ہے وہاں پر جان بوجھ کر عسکریت پسندی، وہاں پر انتہا پسندی اور وہاں پر دہشت گردی کر کے ان کو نو گو ایریاز بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ مولانا صاحب یہ بھی تھوڑا ہنٹ کر دیتے کہ کس نے مسلط کی ہے یا کون ہے جو کہ ان کو وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے علم میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ کسی نے مسلط کی ہے. مولانا صاحب کا کیونکہ وسیع تجربہ ہے وہ اس پہ بتا سکتے ہیں، تو میں تو ان کی جو بیان ہے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا. نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے میری رائے پوچھی. دیکھیں، جو مائنز ہیں اور فارسٹ کے کوئی علاقے ہیں وہاں پہ ایشوز رہے ہیں، بڑے عرصے سے رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ابھی بھی ہے. مائننگ ڈسپیوٹس ہیں، اس میں سول کورٹس آ جاتی ہیں، ان کے ڈسپیوٹس ہیں، مائننگ رائٹس کے ڈسپیوٹس ہیں جو اس گورنمنٹ نے آ کے ایک مائننگ پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں اب انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی، اور اس قسم کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. جی، قوم کی وہ ہے، یہ تو قوم کی دولت ہے، قوم کا خزانہ ہے. یہ تو ہم چند انڈیویجولس کو اس میں سے نہیں کھیلنے دے سکتے نا، تو گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا پورا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ایسی بات نہیں. صحیح. اچھا، کمنگ بیک ٹو جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ، جو حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، میں نہیں سنوانا چاہتا، آپ کے علم میں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وہی زبان بول رہی ہے جو انڈیا بول رہا ہے، انڈین میڈیا بول رہا ہے، اور آپ کا سوشل میڈیا اب آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا. کچھ ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈرز جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور ان کا سوشل میڈیا اس کو بھی پاکستان لانے کی بات کریں گے، اور یہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، کیا تحریک انصاف اس سے مکمل طور پر لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے؟ کون سی گفتگو سے؟ آپ سے لنک کیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ جتنی بھی تنقید جعفر ہم ایکسپریس کسی کے فیک بعد اکاؤنٹ اداروں کے پر ہوئی ہے وہ غالباً آپ کی ایما پر ہوئی ہے. سو آئی نیڈ یور ورشن آن دیٹ. ہم کسی فیک اکاؤنٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح. حکومت جھوٹ بولتی ہے. اسی فیک اکاؤنٹس کو بہانہ بنا کے ہمارے کئی بچے انہوں نے اٹھائے ہیں. وہ جو 4 بچے ہمارے لیڈز تھے پنجاب میں سے، عثمان اور یہ 7 طارق وغیرہ اور یہ چشتی اور یہ سب کو اٹھایا، زیادتی کی، غلط ہے. ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا، ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں دی. خود اکاؤنٹس فیک بنا کے چلا کے تو ہمارے بندوں کے ذمہ لگاتے ہیں. ہمارے لاکھوں والنٹیئرز ہیں جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو کوئی دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہے، لاکھوں پاکستان بیٹھے ہیں، وہ کو ہمارے ملازم تھوڑی نہ ہے. مطلب جیسے وہ فیل کرتے ہیں ویسے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے آفیشیل ہینڈلز کو چلا رہے ہیں ان کی جان مال کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 9 مئی تو بعد مار کوٹ چیکا پارٹی کی تھی، وہ سارے ملک سے باہر چلے گئے.
اور ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو واپس لایا جائے گا، جو کیونکہ یہ ایک سیپریٹ ونگ ہے انفارمیشن سے، سوشل میڈیا ونگ جو، تو ان کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جو باتیں ہیں جو اخباروں میں آج کل چھاپ رہی ہیں، وہ ضعیف قسم کی گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹرنل ڈسکشن ہے، وہ ہمارے اور ہمارے پارٹی کے چیف کا معاملہ ہے، مگر جو باتیں چھپی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ جی شیخ صاحب، مجھے یہیں پر رکیے، مجھے ایک بریک پر جانا ہے۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اب جو ظاہرہ آپ نے پارٹی چیف کا کہا کہ آپ کا اور آپ کے پارٹی چیف کا معاملہ، اب آپ کے پارٹی چیف اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور بہت سارے سوالات پارٹی کے اوپر، پارٹی کی جیل سے باہر موجود قیادت کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان کی واپسی کے لیے شاید وہ سٹرگل نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی، اس قسم کے اعتراضات موجود ہیں۔ لیکن آپ ہی کی پارٹی سے جدا ہو کر ایک نئی پارٹی بنانے والے اور موجودہ حکومت کا حصہ علیم خان صاحب کی میں آپ کو ذرا گفتگو سنوا دوں، وہ عمران خان کی جیل میں موجودگی اور کب تک رہے گی، اس کے بارے میں جو پریڈکشن کر رہے ہیں وہ سنیے۔ جی شیخ صاحب، یہ مکافات عمل ہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ کیا؟ فضول قسم کی گفتگو ہے، اور آپ دیکھیں ایک آدمی اپنی پارٹی کا چیف بنا ہوا ہے اور اس کی کس قسم کی لف گفتگو ہے اور کس قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اور اس کی ٹون میں اور اس کی گفتگو میں ذاتی وینڈیٹا جو ہے اور وہ وینجنس ایک موجود ہے۔ یہ اپنے ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ جب تک خان کے وزیر رہے، خان کے آگے پیچھے گاڑیاں دوڑاتے رہے، خان کے دربار کی جو ہے وہ حاضریاں بڑھتے رہے، اور جس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہوئی اور جناب خود اودے وچ پھنس گئے، نہیں، یہ تو اس کلیم وقت کرتے ہیں ہم عمران خان خان کو کے آگے پیچھے نہیں پھرتے رہے، ہم عمران خان کا خرچہ اٹھاتے رہے۔ چلیں یہ اس وقت بھی کہہ دیتے نا جب آگے پیچھے پھر رہے تھے، یہ ضمیر کی بات اچھی جاگتا ہے، جا کے جھوٹ بولتا ہے، خرچہ اٹھا۔ عمران خان کو خرچے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت تھی، اس کے تو اشارے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کروڑوں اربوں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ضرورت تھی، اور یہی لوگ تھے جو اتنے چودھری بن گئے تھے۔ تو پھر خرچہ چکتے سی تو پھر چلے گئے، تو پھر کی خان درام نل تلے گر گیا سی، کیا ہو گیا تھا؟ ایسے مارتے ہیں بیٹھ کے۔ اور دوسری بات یہ جو لفظ نے استعمال کیا توڑا جڑا ابا سی، کیا یار کیا گفتگو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے نئے ابوں کے ساتھ کے نام گنوا دیے ہیں، شہباز شریف تیرا نواں ابا سی، نواز شریف بھی تیرا نواں ابا سی، پرانا ابا تیرا عمران خان سی اور نویں پیو دے نام سانوں گنوا دیتے سے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب بندہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی سوچتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے معاملے کے اوپر یہ آپ کے معاملات ہیں، مگر بندہ گفتگو کرتے ہوئے سوچتا ہے تھوڑا سا۔ پرانا باپ پسند نہیں ہے تو نئے باپوں کے نام گنوا دیے ہمیں، صحیح۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں آرام کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں آرام کروانے والے؟ بھی انہوں نے کہا آپ کے نئے باپوں کی طرح ہم نہیں ہیں کہ دنیا کو کہا کہ پلیٹس گر رہے ہیں اور جناب زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس میں انگوٹھا پا کے جہاز سے گئے تھے ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھوڑے ابے تو دوڑ جاندے نے، اے ابا انہوں نے کہا پرانا ابا پہ آ جاتے، وہ کہتا ہے میں نہیں باہر جاؤں گا، میں جیل میں پڑا۔ صحیح، تو جو اب عمران خان کا جیل میں ہونا ہے، عمران خان کا جیل میں ہونا ہے، جس پر تحریک انصاف کا ان ایکویوکل یہ موقف ہے کہ یہ جھوٹے لغو بے بنیاد کیسز کی بنیاد پر عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، تو جیل میں تو وہ موجود ہیں، تو ان کے باہر آنے کی سبیل آپ لوگ کیسے کریں گے؟ کیا جو حکمت عملی ہے کہ ہم نے عید کے بعد تحریک چلانی ہے، اس کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا گرینڈ اپوزیشن الائنس کا، اس پہ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا تھا، ابھی تک وہ نہیں ہو پایا۔ کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک نہیں چلے گی؟ نہیں، آپ اس کا مطلب بالکل یہ نہ سمجھیں۔ تحریک کیوں نہیں چلے گی؟ تحریک پچھلی جو تحریکیں تھیں ہماری وہ کو باقی جماعتوں کی مرہون محنت تھی، جو موبلائزیشن تھی، ہم دوسری پارٹیوں کا انتظار کرتے رہے تھے۔ مولانا صاحب کا بھی بیان میں نے 1-2 دن پہلے سنا ہے، ابھی جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ادھر ادھر سے کوئی بیان دیتا ہے تو اس سے اس عمل کے اوپر جو گفتگو کا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو ٹھیک ہے، اٹس فائن، بہتری ہے۔ مولانا صاحب بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ بہتری ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف آئے ہیں۔ سو اٹ کین بی، مطلب عید سے پہلے شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں، نہیں، صرف لیکن خان صاحب مولانا سے فضل ملاقاتوں الرحمان کے نے حوالے سے تھوڑا سا اپنے کچھ تحفظات اور مطالبات اسد کیسر صاحب کے گوش گزار کیے تھے، ہاں اس کے بعد جنید اکبر خان اور سلمان اکرم راجہ و دیگر رہنما جو ہیں وہ آپ کے موجود تھے، وہ جیل میں جا کر عمران خان سے ڈسکس نہیں ہوئے میری اطلاع کے مطابق، اگر ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، اور ان جنید میں اکبر ون تو بائی ون۔ دیکھیں جنید اکبر تو نہ اس کمیٹی کا حصہ ہے اور نہ اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ راجہ صاحب سے میری بات ہوئی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ آلریڈی میٹنگ کر رہے تھے، تو جنید اکبر came to see اسد کیسر، تو he was not part of the meeting because he is not part of the committee، نمبر 1۔ نمبر 2، بالکل تعطل یہی ہے کہ خان صاحب سے بات نہیں ہو رہی۔ جو ایشوز کنسرن ہے میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہو،
सो हम उसमें कोई रखना नहीं पैदा मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप मत कीजिए, मैं शेयर कर लेता हूं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप करेक्ट कर दीजिएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अदर देन द फैक्ट कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अनएक्सप्लेन्ड, इससे हटकर वो आपसे कादियानियों के बारे में, इसराइल के बारे में रिटन मौक़िफ़ मांग रहे हैं कि इमरान खान बताएं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इन पर। अब इसकी क्या वजह समझ आई कि क्यों ये मांगा जा रहा है और क्या आप इरादा रखते हैं कि ये मौक़िफ़ आप उनके साथ शेयर करें? फिर मुस्तकबिल में एक इलेक्टोरल अलायंस पॉसिबल, या क्या इलेक्शन अगर इवेंचुअली 6 months 1 year डाउन द लाइन ये होता है, उसमें क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या ताउन होगा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में JUI और PTI के दरमियान? ये मामलात हैं, तो इनके ऊपर क्या खान साहब से और पार्टी की क्या राय मौजूद है? आप तो ईसा नजूमी बन गया ना, वो जैसे कोई नवा नजूमी होता है ना, कोई जानता है तो कहता है हाँ जिंदगी में तुम एक दफा सफर तो करोगे, हर आदमी ने सफर तो करना है। हाँ तुम बीमार भी होगे, और तुम बीमार हुए थे जब तुम छोटे थे। वो कहता है मैंने तो बड़ा प्रिसाइजली पूछा है, कादियानियों पर इसराइल के ऊपर मौक़िफ़ मांगा गया। मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो भी जराए हैं, मैं दोबारा कहूंगा आजकल जराए बड़े ज़ईफ़ हैं, शरारतें करते हैं। तो नहीं, ये जो दोनों तीनों चीजें आपने बताई हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं, इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। उनके जो कंसर्न्स हैं वो हम तक पहुंच गए हैं, और वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, वो जो भी है ठीक है। अब आई स्टैंड बाय माई स्टोरी कि ये कहा गया है, आप जाहिर है कि पब्लिकली आई नो कि आप लोग नहीं लाना चाह रहे। आप तो देखें, आई एम श्योर कि आपको मौलाना ने तो बताया नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने हमें कन्वे किया है, अब मैं कह रहा हूँ ये है, आप कह रहे हैं आई स्टैंड बाय माय स्टोरी। मैं दोनों जमातों की बात कर रहा हूँ। मैंने दोनों जगह से इसके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड मुझे तस्दीक की गई है कि ये मामलात सामने रखे गए हैं। मतलब आप ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक, और जिन लोगों की नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस के ऊपर, नॉन एट्रीब्यूटेबल में इतना सा नहीं है कि वो खुल के पब्लिकली बता सके क्या है, उनकी तस्दीक ठीक है, और मैं पब्लिकली आपको कह रहा हूँ एज अ पार्टी तर्जमान के ये गलत है, और आप कह रहे नहीं मैं आज टाइम एक ही स्टोरी है ऐसी। सर ठीक है, आप इसकी बिल्कुल तरदीद आप बिल्कुल इसकी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ मामलात तो ऐसे हैं ना जो बॉटल नेक्स हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम पर भी चाहते हैं कि आप मलबा 26वीं आईनी तरमीम का मलबा भी आप हमारे साथ मिलकर उठाएं, वो ये भी चाहते हैं आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही, ठीक है। मौलाना के साथ अब हाउ मच परसेंटेज आप देखते हैं कि 100 में से आप कितनी % समझते हैं कि चांसेस हैं कि मौलाना के साथ आप? It's politics, I won't be able to put any percentage, but मैं ये कह सकता हूँ कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, और दोनों तरफ पॉजिटिव वाइब्स हैं, और अल्लाह बेहतर करेगा, और चीजें हम समझते हैं कि होनी चाहिए। जब जो कंसर्न हमारे पास आई हैं, हमने कह दिया हम हल कर देंगे, तो पीछे गलत कोई नहीं रह जाती फिर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को इस जो मसला दरपेश है, पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर, वहाँ से जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मशरकी बॉर्डर से मगरबी बॉर्डर्स की तरफ एक ऐसी स्पॉन्सरशिप का सिलसिला मुसलसल जारी है। अफगानिस्तान को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। बलूचिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी सब जानते हैं कि मौजूद है, लेकिन एहसास महरूमी से बढ़कर भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। किस तरीके से BLA को ट्रेनिंग दी जाती है, असलहा फराहम किया जाता है, जदीद तरीन असलहा, और उसको फराहम करने के लिए जिन ममालिक का किरदार है जो वहाँ पर शोरिश पैदा कर रहे हैं, और जानबूझकर पाकिस्तान का मादनी वसाइल से माला माल तरीन जो इलाका है उसको नो गो एरिया बनाया जा रहा है। उसमें चाइना, पाकिस्तान, उनके लेजिटिमेट कंसर्न्स को भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर इस वक्त एक कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है, जिसके लिए कल अहम बैठक है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कम से कम दहशत गर्दी का, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला है जिस पर एक यूनानिमस अप्रोच अपनाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।